बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जी। एक तो ये कि जनाब ये जो आवाज़ें आती हैं कि जनाब NRO हुआ या नहीं हुआ और शरीफ बरादरान को NRO मिला या नहीं मिला, ज़रा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब को जो बेल आउट किया गया इस केस में, और आइंदा आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी रिहाई मिल सकती है। सो वो अगर ये दोनों चीज़ें सामने रखें तो ये NRO किसने दिया, नंबर वन। और दूसरी बात मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा जनाब, वो मोहम्मद बिन सलमान के विजिट की है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने मजबूत हैं कि उनकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त सऊदी अरेबिया में जो रजीम थी उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भी दिया था और उन्होंने कहा था जनाब कि हम आपकी वो मदद करेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे। सो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब जी PTI से, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं, और खालिद महमूद साहब सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर रह चुके हैं और आज कल जनाब चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। नदीम अफजल चंद साहब, बड़े अरसे से आवाज़ें आ रही थी NRO की, डील की, शहबाज शरीफ साहब को भी बेल मिल गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी अनकरीब रिहाई मिल जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी? राणा साहब, इसमें जो जुडिशल मामलात हैं, PTI का मौक़िफ़ तो पहले दिन से है कि ना नैब भी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। हमारा उस पर कोई नहीं। जो लोग ये कहते थे ना कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये उनके लिए जवाब है कि गवर्नमेंट अगर विक्टिमाइजेशन करनी होती तो ऐसे केस FIA के जरिए और बनाए जा सकते थे कि एक में बेल हो तो दूसरे में पकड़ लो, दूसरे में बेल हो तो तीसरे में पकड़ लो। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि खान साहब, इमरान खान साहब विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करते। वो इज अ डेमोक्रेटिक पर्सन और वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी अफसर के साथ या सियासी बंदे के साथ कोई विक्टिमाइजेशन हो। अकाउंटेबिलिटी पे उनका पक्का यकीन है। एहतसाब होना चाहिए, सख्त से सख्त होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टीज होना चाहिए, ताकि किसी को कोई शक व शुबा न रहे। चंद साहब, ये ऐसे तो नहीं है कि आप लोग ये अब स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं, फेस सेविंग के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब आपका अदालतों पे भी कोई इख्तियार नहीं है, नैब पे भी कोई इख्तियार नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती आपकी नहीं चलती नैब पे भी, या आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखते? ये फेस सेविंग कर रहे हैं आप लोग यानी कि PTI वाले, या आप लोगों के पास अब वाकई कोई ऑप्शन नहीं रही, चॉइस नहीं रही? और अगर आप इसी तरह अगर फेस सेविंग करेंगे तो आप तो नारा लगा के आए थे अकाउंटेबिलिटी का, और विद द एग्जिस्टिंग लॉज आप अकाउंटेबिलिटी कर कैसे सकते हैं? और जो प्रोसिक्यूशन इस वक्त है नैब की, वो वीकेस्ट प्रोसिक्यूशन है, वीकेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, कोई चीज प्रूफ नहीं हो रही, एंड रिजल्ट कोई निकल नहीं रहा। ये फेस सेविंग है या वाकई आप लोग ऐसा समझते हैं जी? देखिए जी, नैब के केसेस उस जमाने के बनाए गए हैं जब सारी अपॉइंटमेंट्स नैब की नून लीग के दौर की हैं, और उन्होंने खुद चेयरमैन अपॉइंट करवाया, उन्होंने खुद प्रोसिक्यूटर भर्ती करवाया, खुद तफ्तीशी लोग उनके अपने हैं। और मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशरी, जिसमें सबको पता है कि मुस्तफा रमदे साहब और खलील रहमान रमदे साहब का एक ग्रुप है, और उनके मलक परवेज साहब के रिश्तेदारों का एक ग्रुप है, एक अच्छा खासा एक माइंड सेट है जो नून लीग के साथ बड़ी हमदर्दी रखता है। और ये कोई एक साल से नहीं है, ये पिछले 40 सालों से ये चलता आ रहा है सिलसिला, और वो माइंड सेट अभी भी है। अब वक्त लगेगा, जुडिशरी आजाद हुई है, नए जजेस इंडक्ट होंगे, मेरिट की बुनियाद पर काश हो जाएं। अभी तो मुझे तो जाती तौर पर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स पे भी इतराज है, जो नून लीग उसके खुद जिम्मेदार है, COD के तहत उन्होंने नहीं करने दिए थे। अब इस वक्त आप ये कहें कि जुडिशरी PTI का कोई असर है, 1% भी नहीं है। अगर आप ये कहें कि नून लीग का कोई असर है तो मैं आपको कहूंगा कि 50% असर है। तो ये चंद चीजें हैं जिस पे कोई आप डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अदलिया का एहतराम सबसे अव्वल होना चाहिए। और ऐसी चीज है कि मुखालफिन की जमानत हो, लेकिन हम ना जुडिशरी पे इल्जाम लगा सकते हैं ना नैब के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश नैब में तो बहुत ज्यादा है और जुडिशरी में भी है।
اس پہ کوئی آپ یہاں تک آپ بات کریں کہ اپنے نعرے سے پیچھے نہ خان صاحب پہلے ہٹے تھے نہ آئندہ ہٹیں گے، اب پختہ یقین ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں اور وکٹمائزیشن میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے. اب وہ لائن ہم نے کراس نہیں کرنی کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں اور وہ مورالٹی کی بنیاد پہ ریزائن بھی کر رہے ہیں. تو اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیب یا جوڈیشری کو ہمارے زیر اثر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ریفارمز ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ٹھیک ہو کہ کمزور کا احتساب تو کرتا ہی کرتا ہے، تکڑے کا بھی کر سکے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوگی. اور یہی سسٹم چینج کرنے کے نعرے پہ پی ٹی آئی آئی تھی. اگر سسٹم چینج نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں اس کو پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں سمجھتا. اچھا چند صاحب، کیا ایسے تو نہیں ہے کہ جناب علیم خان صاحب پکڑے جاتے ہیں اور نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ کوئی کمپرومائز کر دیتے ہیں، یا پریشر جو ان پہ پڑتا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تو علیم خان کو پکڑا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جو ایگزسٹنگ لاز اس وقت چل رہے ہیں، انہی کے تحت جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اس میں الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے اپوزیشن کے لوگوں کو ملے گا، یا جو بھی پکڑا جائے گا اس کو ملے گا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ایک کلین چٹ مل جائے گی، اور اس کلین چٹ کو آپ ریورس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عدالتوں پہ ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ان کے فیصلوں پہ ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن جو قوانین ہیں وہ قوانین نہ تو آپ چینج کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے آپ کے پاس، اور ایگزسٹنگ لاز کے تحت اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے چلیں گے تو آپ کو وہاں پہ پرابلمز آئیں گی، اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کو کلین چٹیں ملتی رہیں گی. تو پھر آپ احتساب کس چیز کا کریں گے؟ دیکھیں جی، بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کی کہ فیئر ٹرائل کے لیے، فیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نیب کے لاز میں بالکل ترامیم کی ضرورت ہے، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کوئی بھی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی جماعت بھی ریفارم سے پیچھے ہٹے گی تو وہ اس میں فیئر نہیں ہوگا. یہ بالکل گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ یہ قانون جو ہے اس میں فیئر ہونا چاہیے اور اس میں ریفارمز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو احتساب ہوتا ہوا نظر آئے. ایسا سسٹم ہو کہ لوگ ڈریں بھی اور کوئی غلط کام بھی نہ کریں اور بے جا اداروں میں مداخلت بھی نہ ہو. لوگ جو انیشیٹو بیوروکریٹس لیتے ہیں ان کو بے جا ڈر بھی نہ ہو. اور جو لوگ بلیک منی کے نام پہ اس ملک میں اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے نام پہ اس ملک کا خون نچوڑ رہے ہیں، وائٹ کالر کرائم ہے، اس پہ قابو بھی پایا جا سکے. یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے نیب کی جدید دور کے مطابق. اب جب یہ نیب بنایا گیا تھا یہ پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا تھا، یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب گرفتار ہوئے، پھر میاں صاحب ہجرت ایگریمنٹ کر کے سعودی عربیہ چلے گئے. اگر یہ فیئر ہوتا تو کبھی بھی وہ کیس ختم نہ ہوتے. اگر فیئر احتساب ہوتا حدیبیہ پیپر مل کا کبھی کیس ختم نہ ہوتا. کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے وہ ختم ہوا. مائی کوشچن از کہ پچھلے 6 ماہ سے اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اگر آپ لوگ 6 مہینے میں جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور اس میں سے کسی بندے نے یہ نہیں بتایا کہ جناب جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں، ایگزسٹنگ لاز ہیں، ان کے تحت اگر اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہی تو اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلے گا، زیرو نکلے گا. تو اگر بتا دیتے کوئی کیبنٹ والے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ تو قانون کو نہیں جانتے اتنا اچھے طریقے سے، لیکن اگر ان کو بتا دیا جاتا، سمجھا دیا جاتا تو شاید آپ کچھ کر لیتے. لیکن اس میں بھی شاید والی بات ہے، اٹس ان کوٹس، کیونکہ شاید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اور اگر آپ قوانین چینج بھی کروانے نکلتے تو شاید آپ کے ساتھ نون بھی نہ چلتی اور پیپلز پارٹی بھی نہ چلتی، کیونکہ وہ آلریڈی ہیٹ فیس کر رہے ہیں. دیکھیں رانا صاحب، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ خان صاحب کو سمجھ نہیں ہے، یہ خان صاحب کو نہیں پتا یا ان کی کیبنٹ کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ مسائل پارلیمنٹ جیم کی ہوئی تھی، پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پہ، پھر اب پارلیمنٹ جیم ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، کبھی پروڈکشن آرڈر کے نام پہ. تو یہ ان کے اپنے وار ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے اپوزیشن پارٹیوں کی. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اپنی ہے. گورنمنٹ کا نمبر 1 پرائرٹی ایجنڈا ہے اکانومی کا، اداروں کا ری ویمپنگ کرنا، اور لوگوں کو اس کے جو ہمارے اس وقت ہماری ٹریڈ ہے، ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس خراب ہوا پڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنا. یہ پرائرٹیز ہیں.
اور گورننس ہمارے اداروں کی ریویمپنگ ہو رہی ہے، بیوروکریسی میں ریفارمز ہو رہی ہیں، سلیکشن آف بیوروکریسی میں ریفارمز ہو رہی ہیں، پروموشن میں ریفارمز ہو رہی ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز میں ریفارمز ہو رہی ہیں، ابھی جوڈیشل ریفارمز کا مرحلہ آگے پڑا ہے. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اگلے 1 مہینے میں آپ کو قانون سازی ایسی نظر آئے گی، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، سوشل پروٹیکشن ہے، صحت کارڈ ہے، یہ ساری پرائرٹیز ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے میں آپ پریکٹیکلی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ نظر آئے گا. میری خواہشات تو چھوڑ دیں جی، میری خواہشات تو کچھ اور ہیں، مطلب آپ کے خواہش کے مطابق، مطلب عام شہری کی خواہش سے کہہ رہا ہوں. But my question stands unanswered because my question is only related to accountability. And accountability میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریفارمز نہیں ہونے دی جا رہی، اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایگزسٹنگ لا میں وائٹ کالر کرائم نہیں پکڑا جا رہا، ایگزسٹنگ لا میں جو تگڑے لوگ ہیں وہ بچ رہے ہیں، اس سے تو میں اتفاق کر رہا ہوں، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت ہیٹ فیس کر رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، اور جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب فیس کرتے رہے ہیں، اور تو آپ کی لیڈرشپ بھی ابھی میرے خیال میں اسی فیز سے گزر رہی ہے، اور ابھی تو ایک اگلی تاریخ پڑ گئی ہے. آپ کے خیال میں اس سٹیج پر اگر کوئی قوانین جو اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے ان کو چینج کرنے کے لیے آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے یا اپنی کوئی پروپوزلز دیں گے، سامنے لائیں گے جی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر نیب قانون میں کوئی ترمیم یا کوئی چینجز ہوں گی تو ہمارے جو ہے پارٹی کے جو لائرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہی کریں گے. اور جہاں تک فیس کرنے کی بات ہے تو فیس کرنا پاکستانی اس پارٹی نے ہمیشہ فیس کیا ہے، چاہے وہ اپنے دور حکومت میں بھی تھے، اور اپنے دور حکومت کے بعد بھی آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی 11 سال جیل گزاری اور باعث بری ہوئے. لیکن وہ ڈیفرنٹ کیسز تھے کنڈی صاحب. دیکھیں ہمارے دور میں میمو گیٹ ہوا، آج آپ دیکھیں میمو گیٹ کا کیا کس انجام پہ پہنچا، اور اس وقت کیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی ہمارے دور میں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس وقت کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اور کسی کہنے پہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے میمو گیٹ میں. تو ڈفرنٹ کیسز وہ ڈفرنٹ تھے، یہ ڈفرنٹ ہے. ہم نے پہلے بھی ٹرائل فیس کیے ہیں، ابھی بھی ٹرائل فیس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور پھر کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ان کو ہائی کورٹ میں بیل ملی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا تو غالباً این آر او ہو چکا ہے، اور سعودی اس کے آنے سے پہلے ہی ان کو 21 توپوں کی سلامی. آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کو این آر او ملا ہے؟ بالکل این آر او ملے، اور نواز شریف صاحب بھی بہت جلد جو ہیں وہ علاج کے سلسلے ملک سے باہر جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے. تو این آر او تو ہو گیا. عمران اچھا، آپ ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ڈیلیگیشن یا محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کو 21 توپوں کی سلامی ملی ہے. بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ عمران صاحب تو بہت کہہ رہے ہیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس کو سنوا رہے ہیں؟ یا جو این آر او دے رہے ہیں ان کو سنوا رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ملک کے ایگزیکٹو ہیں اور آپ نے این آر او نہیں دینا ہے تو آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس جب کوئی این آر او مانگنے شاید کوئی آئے تو اس کو آپ کہتے ہیں میں نہیں دینا ہے، تو یہ آپ سنوا کس کو رہے ہیں اور کس کو بات سنوا رہے ہیں؟ کہ ان کے ہاتھ میں خود کچھ ہے نہیں. اگر یہ واقعی چیف ایگزیکٹو ہے تو پھر پتہ چل جائے گا. مجھے 2 چیزوں کا جواب دے دیجیے کنڈی صاحب، بڑا مختصر سا اگر دے سکیں آپ جواب. تو ایک تو مجھے یہ بتا دیں، یہ پرسیپشن ہے کہ موجودہ جو یہاں پہ حکمران ہیں سعودی عربیہ میں، ان کے کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں میاں برادران کے ساتھ، نمبر 1. تو پھر این آر او ان کے آنے سے پہلے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیسے مل گیا، اور پھر 21 توپوں کی سلامی شہباز شریف صاحب کو سعودی ڈیلیگیشن یا سعودی پرنس کے آنے سے پہلے کیسے مل گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے حالات خراب ہیں. ان کے حالات میرے خیال میں ٹھیک ہے، جس کا جو ہے وہ رزلٹ آپ دیکھ لی ہے کہ شاہ سلمان کے آنے سے پہلے، اور شاہ سلمان کے میرے انفارمیشن کے مطابق شاہ سلمان جب سعودیہ نہیں پہنچے ہوں گے تو نواز شریف صاحب بھی لنڈن پہنچ جائیں گے علاج کی اس میں. اور آپ دیکھیں کہ میڈیکل بورڈ کس نے بنایا ہے؟ پنجاب حکومت. پنجاب حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی بھیج رہے ہیں ان کو. چلیں ٹھیک ہے جی، تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کہ جناب جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ. لیٹس سی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. جی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران صاحب جو ہے اس کے بعد کیا کریں جب نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں.
हाँ, ये तो फिर पीटीआई वालों से पूछना पड़ेगा उस वक्त। फिर कहेंगे मैंने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि बड़े लीडर यू टर्न लेते हैं। सऊदी अरब के साथ गो के पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी सर्दमहरी नजर आई है। जी जी। लेकिन हमारे ताल्लुकात इनसे बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। जनरल साहब, ये जो विजिट आ रहा है, इस वक्त सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, एंड इट विल बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री प्रोबेबली, और क्योंकि डिफरेंट MOUs साइन करने हैं, प्रोबेबली 8 to 10 MOUs साइन करने हैं, और ये सारी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं, इसमें क्या आप is it for the love of Pakistan, or is it for the love of the people of Pakistan, or what exactly is happening? जी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो हमारे नाज़रीन जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब के साथ गो के पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी सर्दमहरी नजर आई है। जी जी। लेकिन हमारे ताल्लुकात इनसे बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। अगर आपको याद हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना, अगर आपको याद हो शाह फैसल का ज़माना, उसके बाद शाह खालिद का ज़माना भी, तो बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर ज़राअत के लिए वहाँ पर सेटल हुए। बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहाँ की शहरियत भी मिली, और काम करने में शुरू में आपको पता होगा कि वो प्रेफरेंस देते थे कि यहाँ के लोग जाएं। ख़ासकर जब मक्का मदीना में जब काम होता था तो पाकिस्तानी इंजीनियर जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर सामने रह के और लोगों ने भी वहाँ पर अपनी जगह बना ली। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर पिछले 15-20 साल से जो हालात थे पाकिस्तान के, जिस किस्म की जंग मुसल्लत थी हमारे ऊपर, जैसे भी थी उसके हम बैकग्राउंड में जाते। ठीक है। फिर हुआ ये कि अल्लाह ताला ने खास करम किया और यहाँ पर जो ना बादल छटने लगे, सूरज की किरणें नजर आने लगी, CPEC उधर से चल पड़ा, वो शुरू हुआ, उधर से अफगानिस्तान का मसला हल की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो ये जितने इन्वेस्टर्स होते हैं ये फौरन भाप लेते हैं, आगे की चीज देख लेते हैं, 1-2 साल पहले की चीजें देख लेते हैं। ठीक है। फिर अपना ख्याल ये है कि इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, जिस प्यार मोहब्बत का आप शायद थोड़ा सा तंज़म जिक्र कर रहे हैं वो भी इसमें मौजूद है, और जो इंटरेस्ट है उनका वो भी इसमें मौजूद है। तो ये एक मनहूबा है इंटरेस्ट का और भाईचारगी का। लेकिन मेरे ख्याल हमें फायदा ये है कि एक ये ऐसा दर खुलेगा जब और लोग देखेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, हमारे अपने लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तो ये मामला इंशाल्लाह आगे चलेगा। लेकिन एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, बहुत इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ईज ऑफ बिजनेस, जिसके बहुत इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस होगा। मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर से निकल कर आया हूँ कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। आपने देखा होगा अपना माथा के ऊपर सर में अपना हाथ मार रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं चीजें आगे चलती। और ये ऐसा ना हो कि ये मामला भी ऐसे कटाई में पड़ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर खुद इमरान खान ने ली दिलचस्पी तो ये बहुत अच्छा एक इंडिया है, और अल्लाह करेगा ये पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी खालिद महमूद साहब, आप कई ममालिक में एम्बेसडर रह चुके हैं, सऊदी अरेबिया में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी अच्छी हमें वाइब्स मिल रही हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो डू यू थिंक कि ये MOUs जो हैं ये एग्रीमेंट्स में कितने अरसे तक तब्दील हो जाएंगे, नंबर 1, और दूसरे ये जो MOUs हैं इनकी इन्हांसमेंट के कितने चांसेस हैं, यानी कि इसमें बेहतरी के कितने चांसेस हैं जब ये एग्रीमेंट की स्टेज में पहुंचेंगे? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जब क्राउन प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं तो उस मौके के ऊपर ये कहा जाता है 8-10 MOUs जो हैं वो साइन होंगे, जिससे कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक्सेलरेट होगी। आप देखेंगे कि सैकड़ों MOUs हैं जो साइन होते वक्त उनके बड़ी फैनफेयर होती है। Exactly. लेकिन उसकी बाद में लोग भूल जाते हैं या इम्प्लीमेंट नहीं होते या हाफ हार्टेडली इम्प्लीमेंट होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का जो नेचुरली वन हैज़ टू टेक केयर, लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैं सुन रहा हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इस्टेब्लिश की जा रही है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और
پرنس محمد بن سلمان خود پرسنلی اس کو ہیڈ کریں گے، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ انشور کرے گی کہ یہ جو ایم او یوز ہیں یہ صرف پیپر پہ نہیں رہتے بلکہ وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، اور اگر یہی دونوں حکومتوں کی اپروچ رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایم او یوز جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ امپلیمنٹس جو ہیں یہ جو ایم او یوز ہیں یہ بہت بگ پروجیکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی ان کے بارے میں ٹیکنیکل فائنینشیل سارے ارینجمنٹس ہونے ہیں اور کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ہے. تو یہ 1-2 ہفتوں کی مہینے کی بات نہیں ہے. اٹ کین ٹیک 1 year 2 year ٹو امپلیمنٹ دیز ایم او یوز، پرٹیکولرلی یہ جو ریفائنری ہے $10 billion پیٹرو کیمیکل کمپلیکس. تو یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اسٹیبلش ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، اور وہ بھی ایٹ دا سمٹ لیول مور اور لیس اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان ایم او یوز کا ان کو ہم نے سی پیک او بی آر وغیرہ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی یہاں ایکٹیویٹی جنریٹ ہو چکی ہے تھرو سی پیک. انفراسٹرکچر ہو چکا ہے، انرجی کی جو شارٹیج تھی وہ کافی حد تک اوور کم کی جا چکی ہے، اور ہم انڈسٹریلائزیشن کی فیز پہ جا رہے ہیں، سوشل سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں، پاورٹی ایلیویشن اینڈ آل دیز تھنگز تو اس سلسلے میں یہ جو سعودی انٹرسٹ ہے یہ ڈو ٹیل کر رہا ہے جو کہ ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے اور جو اسٹیپ اپ ہوگی ان دا فالوئنگ ڈیز انڈر دا سی پیک روبرک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہوگا. ون کین ایکسپیکٹ کہ یہ ایم او یو جو ہیں یہ ان کے لیے سازگار ماحول ہوگا اور یہ امپلیمنٹ ہوں گے. اس وزٹ کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، ایک تو ہسٹوریکل جو بتایا، اور دوسرا کہ پریزنٹلی جب پاکستان کو ضرورت ہے ہیلپ کی تو کتنا ان کا دے ہیو بین سو سپورٹیو آف پاکستان. ہماری ایک ہسٹری بڑی اچھی ہے بیشتر صاحب، ہم نے بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، اینڈ جو دیکھنے میں آیا کہ سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے، اینڈ ان ون وے اور دی ادر پاکستان بھی سعودی عربیہ کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے. سو ان دا ڈیز ٹو کم اگر آپ دوسرے اسٹیپ پہ چلیں، اگر ہم ایز فار ایز دا ڈیفینس پیکٹس آر کنسرنڈ، ایز فار ایز دا ادر پیکٹس جس میں ہماری یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے ان کو دیکھا جائے، یا اور کئی ایسے چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ کنٹینیو رہیں گی. اس میں زیادہ آپ کو لگتے ہیں کہ پھلے پھولے گے وہ ریلیشن، یا اسی طرح چلیں گے جیسے پاسٹ میں ہوتا ہے؟ جی دیکھیں کہ پاکستان سعودی ریلیشن شپ کی ہسٹری ہے جی، اور وہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے شروع ہوئی، اور بڑے گہرے تعلقات ہوئے ہر فیلڈ میں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ون وے اسٹریٹ نہیں تھی، یہ ایک میوچولیٹی آف انٹرسٹ بھی تھا. آف کورس ریلیجس لنک تو ہے، وہ تو انڈینائبل ہے، اور بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے پاکستان اور سعودی ریلیشن شپ میں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ حرمین الشریفین کی پروٹیکشن کے لیے، ڈیفینس کے لیے پاکستان ہر چیز کرنے کو تیار ہے. اور اس سملرلی کہ سعودی کی عربیہ کی جو ساورنٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ان کے ڈیفنس کے لیے بھی پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے. تو ان کی جو ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن شپ، ایک تو ریلیجس ایلیمنٹ ہو گیا، دوسرا ہے کہ جیسے کہ سعودی عربیہ نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ شروع کی تو ان کو مین پاور کی کمی تھی، تو اس میں پاکستان انہوں نے ان کے لیے پریفرڈ ایک پارٹنر ملا، اور پاکستان نے مین پاور سپلائی کی، اور ماشاءاللہ آج کل تقریباً
2.6 ملین پاکستانیز وہاں ہیں، اور یہ سعودی عربیہ کی صرف ہیلپ نہیں ہے ان اٹس کویسٹ فار ماڈرنائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، بلکہ پاکستان کو بھی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سورس آف فارن ایکسچینج ہے، اور فگر جو ہے وہ آف کورس چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن اراؤنڈ $5 billion پر ایئر وی گیٹ اونلی فرام سعودی عربیہ تھرو ریمیٹنسز. اینڈ تھرڈلی ہمارا جو ایلیمنٹ آف سیمنٹنگ بانڈ رہا ہے وہ ان دا ڈیفینس فیلڈ ہے، کہ اگین سعودی عربیہ کو ٹھیک ہے وہ اسلحہ خرید سکتے ہیں، اکوپمنٹ خرید سکتے ہیں، لیکن سب چیزوں کو چلانے کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے، ٹرینڈ مین پاور چاہیے. تو وہ ہماری ماشاءاللہ ملٹری بڑی پروفیشنل ہے، اور پاکستان نے سنس 60s سعودی عربیہ کو ہر طرح سے کوآپریشن دی ہے اس فیلڈ میں، چاہے وہ ٹریننگ ہو، چاہے وہ اکوپمنٹ ہو، چاہے وہ جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں. تو وہ بہت ہی سیٹسفیکٹری ریلیشن شپ رہی ہے. اور اس میں میں کہوں گا کہ ویسے تو سعودی عربیہ کو کہیں سے بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ جو ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے اتنے یہ جو سینسٹیو ایریا میں، وہ پاکستان سے ہی ان کو ملتا ہے، اور اس لیے وہ ریڈیلی اس فیلڈ میں پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان بھی ویری فورتھ کمنگ ہے. آپ نے پیچھے بات کرتے ہوئے آپ نے امریکن انفلوئنس کا بات کی تھی. میں آف کورس کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ کی پالیسی نارملی ایسی ہوتی ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایٹ ویرینس نہ ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ ریلیشن جو ان کے ہیں اس کی ایک اور نوعیت ہے. میں اس کی پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہوئی، انڈیا نے کی، فالو بائی، میں اس کا ایمبیسڈر تھا، اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم شاید نہ ہو، لیکن میں نے جمعرات کی شام کو ریکویسٹ کی کہ میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے کنگ فہد پہ کال کرنا چاہتا ہوں، اور پرنس اس وقت عبداللہ، جو لیٹر آن کنگ عبداللہ بھی ہوئے، پر کراؤن پرنس تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ویکینڈ ہے، کم ہی ملتے ہیں، اور پھر بادشاہ سلامت تو بیمار بھی ہیں. میں نے کہا آپ میری ریکویسٹ تو بھیجیں. تو گھنٹے بعد مجھے آیا جواب کہ دا کنگ ول ریسیو یو ٹمارو. اور مجھے جو پیلس تھا وہ جدہ سے کافی دور تھا، وہاں میں گیا تو ریلی پیلس میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ چھٹی کا دن تھا. تو ایک کمرے میں کنگ فہد بیٹھے ہوئے پاکستانی سفیر کو ریسیو کر رہے ہیں، اور جو ان کی بات چیت ہوئی اس کا آئی کانٹ فرگیٹ جو ان کی سولیڈیریٹی انہوں نے جو اس وقت دکھائی. کہنے لگے کہ ہم جو آپ نے کیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی NPT کا ممبر ہے، اور ہم پرولیفریشن نہیں چاہتے، سو وی آر اگینسٹ اٹ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کیوں آپ نے یہ کیا ہے، اور کہ ہم آپ کی اتنی مدد کریں گے which is beyond you expect of us. اچھا. This is when we went nuclear or we were about to go nuclear? No, after nuclear. After. انہوں نے کہا جو آپ نے کیا ہے ہم اس کے خلاف، ایٹمی دھماکے کر چکے. آپ نے جو کیا ہے یہ ہم اس کے خلاف ہیں ان پرنسپل، لیکن we understand why you have done it. کہ آپ کی کیا ڈیفینس نیڈز ہیں vis-a-vis India, it means. And thirdly کہ we will help you more than what you expect of us. تو اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کیا سپورٹ مل سکتی. اگلے دن کراؤن پرنس عبداللہ نے بھی مجھے ریسیو کیا اور ڈیٹیل میں بات کی. ان کا بھی یہی میسج تھا، آپ نے جو کیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیوں آپ نے کیا ہے، اینڈ وی ول ہیلپ یو مور دین واٹ یو ایکسپیکٹ آف. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا نے اس وقت پاکستان کے اوپر سینکشنز اپلائی کی ہوئی تھی، اور سعودی عربیہ نے ہمیں اس وقت یہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی آئل فیسلٹی تھی. لیکن زیادہ امپورٹنٹ جو ریلیونٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ دنوں بعد میری پھر کسی وجہ سے ملاقات ہوئی
کراؤن پرنس عبداللہ سے، تو کہنے لگے کہ مسٹر ایمبیسڈر آئی ایم گیٹنگ فون کالز فرام امریکن پریزیڈنٹ، کلنٹن تھے، کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، ہم نے پاکستان پہ سینکشنز لگائی ہیں اور آپ ہماری سینکشنز ایروڈ کر رہے ہیں. تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس کی اور نوعیت ہے. اچھا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نارملی ٹھیک ہے سعودی عربیہ اور یو ایس کی پالیسی میں کانگروئنس ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ریلیشن ایسے ہیں جہاں کہ سعودی عربیہ نے جو پریشر تھا امریکہ کا اس کو ڈیفائی کیا. تو اب بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی جو آپ کی تھیسس تھی کہ شاید امریکن نے نوٹ دیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، شاید ہو. اگر نہیں بھی ہے تو ہمارے پاس ہسٹری ہے ایسی کہ جب سعودی عربیہ نے ان ڈیفائنس آف یو ایس پالیسی پاکستان کو مدد کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وزٹ کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. ایک تو ہسٹوریکل جو بتایا، اور دوسرا کہ پریزنٹلی جب پاکستان کو ضرورت ہے ہیلپ کی تو کتنا ان کا دے ہیو بین سو سپورٹیو آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.